على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Ahsan, Jazakallah, Brother Ibrahim. Brothers who are outside and have finished with their Niaz is kindly requested to please come inside the hall, as now I'll be inviting Maulana Sheikh Mehdi Dardishtian to please come for today's Majlis on the member. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Bar digar bawaz buland Salawat. Bar Habib Khuda Khatmul Anbiya bawaz buland. الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من حين إداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for this blessing to be able to come together and commemorate the ayyam and the days of the 40th after martyrdom of our beloved Imam Hussein alayhi salam. Many have been privileged, many have been blessed to be able to get invited to Ziyarat of Imam Hussein alayhi salam. Even though, maybe we can say it this way, Ya Abu Abdullah, even if we were not worthy enough to be included amongst those who came to you or who are walking from Najaf to Karbala towards your shrine, even though that is the case, you still love us and you still have invited us to your majalis here. And I think these majalis are maybe the only connection that we have with the Islam in this country. So if you're living in Iran or in Iraq or an Islamic country, basically on the TV, on the streets, within your family members, friends, there's an environment of Islam, and by which you can never get distanced from the deen. You go to Ziyarat once in a while, you go to a Majlis once in a while, you turn on the TV, switch on the TV, and there's announcements of religious ceremonies and occasions, so on and so forth. And here, if you do not come to the masjid, after a little while you're going to have your identity completely fade away. Therefore, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for granting us a chance to be able to participate in these nights. We've been talking about the important ziyarah, the legacy of Imam Hadi alayhi salam, the text that we have accessible to us, Ziyarah Jama'a Kabira. Ziyarat Jama'a Kabira, and we emphasized on the importance of this ziyarah as a document, as a text to be able to follow whenever we wanted to make ziyarah of Ahlul Bayt, whether we get the chance to be in their shrines or we do make intention of performing ziyarah from distance. I was sitting in the shrine of Lady Fatimatul Ma'asuma Salamullah alayha in Qom, and I pray that inshallah you all get the chance to pay visit inshallah soon. And I was sitting with one of my teachers, and I was there to get academic advice and counseling. And we were sitting together, an ordinary rural man that we might consider them to not have a lot of Islamic knowledge came forward and said, what do you recommend me to do while I'm in the shrines of Ahlul Bayt? He said, recite Qur'an. And he said, which part of Qur'an? And I loved the fact that he was so precise. He was not just giving it up. Usually when we go to someone that we consider to be an expert, we pose a general question, and it's as if we are going to run away right after. Recite Qur'an, all right, thank you. I'm going to go recite Qur'an. He said, which part of Qur'an? Which surah? He said, recite Surah Yasin, which is the heart of Qur'an. And then he said, what else should I do? He said, pray 2 rak'ah and offer the thawab of it to Lady Fatimatul Ma'asuma Salamullah alayha. And then he said, what else? He was not giving up. He was in need of precise instruction. And then he said, make sure you spend some time here. You sit in the shrine. You just don't come, say Assalamu alaikum, do this and this.
Like sometimes we have a competition over a'mal. We call it a'mal competition. Let me just do this, do that. It's night of Qadr. There's a list of a'mal. It's as if I have the checklist. Did I do this? The purpose is connection. The purpose is initiating that connection. And they said, spend time. The angels are working in here as you enter the sacred vicinity, and they purify you. You are at the presence of one of the descendants of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We emphasized on the importance of ziyarah in the previous nights. And then ziyarah Jami'ah Kabira is what we have available to us to be recited whenever we go to ziyarah, from afar or once we enter upon the shrines of the pure progeny of the Holy Prophet. So we talked about different parts of this ziyarah, and we started explaining some of the phrases. Last night the time was short, so we didn't get to finish what I wanted to say. I pick up from there. At the very beginning, we remember Ahlul Bayt alayhimus salam by saying, Assalamu alaykum ya Ahl Bayt al-Nubuwwah wa mawdi' al-Rithala wa mukhtalaf al-Malaika, and then continues, and then it says, Assalamu ala mathal al-a'la. Peace and blessings be upon you as the best examples of Allah. You are insana kamil, the best embodiment of God in human beings, the best example of Allah. Wal mathalil a'la, the best of the best. Why do you follow Ahlul Bayt alayhimus salam? It's because of this. Find me a better example of Allah on the face of the earth than then, hands up, we'll follow them. We consider them to be divinely protected. We consider them to be infallible. That's what at least we should do, right? We're expected to do this. But most of the times when it comes to reality and action, the only infallible and ma'asum that we consider that exists out there is our nafs. And this is the root cause of us falling down. The root cause of our failures in life is that we consider ourselves to be infallible, not the ma'asumin. Can anyone anywhere criticize us? No way. If someone disrespects us, we get up and defend ourselves as if Qur'an has been disrespected. If someone says a tiny thing to us or our family members, we become so protective and we defend it to the extent that it's as if something really divine has been damaged and altered. And that shuts off the doors of spiritual growth and reformation for us. Therefore, Imam Jawad alayhi salam says, Allahumma salli ala Muhammad. One of the qualities that a believer is in need of is acceptance of advice. وَقَبُولٍ مِمَّنْ يَنْصَحُهُ. To accept, to have that mentality of acceptance. And that needs training. That needs wayfaring. That needs hard work on our nafs. All of those who failed
spiritually in this life of dunya, all of them, share one quality. They have a quality in common. And that is they were so assured of themselves and their actions. Whereas the awliya of Allah, those true friends of Allah, they were never assured of their actions. They were always seeing themselves in debt to Allah subhanahu wa ta'ala. They were always having they were always carrying this concern of whether or not our a'mal and deeds were accepted by Allah or not. How was my day? How was this salat that I just prayed? Does Allah subhanahu wa ta'ala like the way I live? Is my imam of time satisfied with the way I'm making decisions? Does he like the way I prepare things? It's not even a question. The option is off the table already. So this is the common point or the common quality shared with everyone who faced failure. Those who came to Karbala, this part, if we shed tears for it from tonight all the way to next year, it isn't going to be sufficient. They came to Karbala to fight against the grandson of the Rasulullah, and they were thinking that this is their right action. وَكُلٌّ يَتَقَرَّبُونَ بِدَمِهِ. They were seeking a proximity to Allah by shedding the blood or slaying the grandson of the Holy Prophet. This is how scary this entire process will gradually get to. We call it complex ignorance. What is simple ignorance? It's that you know that you do not know. You confessed your ignorance. What is complex ignorance? You have no idea that you don't even know. Yet you're so assured. You're so assured. Think of someone who naively thinks that he's gonna be successful in the exam that they have without having studied during the semester and the night before exam. He's having good time and fun time before the exam. And after he gets the result, he gets that smack in the face. Qur'an says, هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Do you want me or do you want us to introduce to you who are the ones with worst grades, with the most failure, بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, who are having the most harmful deeds? الَّذِينَ دَلَّ سَعْيَهُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا. Those who deviated all their struggles and attempts towards the life of dunya. And they thought that they're doing the right action. They naively hallucinated that they are doing the right action. These are the worst. As-salamu ala mathal al-a'la. You are the mathal al-a'la. You are the best examples of Allah. We have to follow you. By following you, we please Allah subhanahu wa ta'ala. By pleasing you, we please Allah subhanahu wa ta'ala. Your way is the only way. Your path is the only journey to the absolute and eternal success. Ziyarat is a very important part of our lives. It's our reconciliation or reconnection with the Ma'soom. And as I
mentioned yesterday, sometimes we feel that ziyarah is just being physically present in the shrines of Ahlul Bayt alayhim salam. That is, but that is the most basic level of ziyarah. What is the highest level? What is the most advanced level of ziyarah? It is to feel and to see yourself in presence of Imam to the extent that you can have a conversation. Is that even possible? Of course. When you go to the shrine of Imam Rida alayhi salam in Mashhad, when you recite that permission of entrance, what do you say? You say, وَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَوْ أَنَّكَ تَرَوْنَ مَقَامِي وَتَسْمَعُونَ كَلَامِي وَتَرُدُّونَ سَلَامِي. I bear witness that you see my status, that you hear my salam, and you reply to it. These are not the actions of a dead or deceased. There was a lady, an old lady, in a city, in a small village next to Mashhad she was living, and a visiting scholar went there. He was planning to stay in their village for a few months, and he said that I saw this lady's working hard with the youth, and especially children, the kids, teaching them Qur'an and giving them gifts, monetary gifts. And I was wondering, she was not having a very good financial status herself. She was not very wealthy. I went forward and asked her, where'd you get all these money? How can you support yourself and all these children, especially giving gifts to them? She said, I get it from Imam Rida alayhi salam. I was wondering. I said, how can that be possible? And to myself I said, maybe she is seeing an old pious man with light in their face, and she's considering him to be the imam. And he said, I got very curious. I said, I'm going to follow her once she gets on a bus and goes to Mashhad, and see where is the source that she gets all these gifts and money and gives it to children, to the kids. He says, I followed her, I got on the bus, we got to Mashhad, and I was following her without her noticing. So I followed her, she made her way to the shrine of Imam. And then she recited that permission of entrance, and then got into the shrine, and then, there's a ladies section, and then there's men's section. He said, at that split, I had to wait. She went inside. I was waiting, and I had covered my face. And he said it took her a long time. So I was counting with myself. If she had recited Ziyarat, it's going to take 20 minutes. Then the Salat after Ziyarat, it's going to 30 minutes, an hour. It took a long time. I was almost getting hopeless that probably she has left the vicinity from another gate. He said, I was about to leave towards men's section and perform my own Ziyarah, that I saw her, she's returning. And she saw me, and she got surprised. I said, what are you doing here? Are you here for Ziyarah? Please pray for me. I said, actually, I was following you to see that man that you claimed that gives you the gifts is who? And she said, and he asked her, what took you so long? You took really much longer than expected to come back. She says, I was spending time with Imam Rida alayhi salam. And then she opened up her hand, and her hand was filled with money and gifts, small gifts. And she said, Imam Rida alayhi salam asked about every single kid that I am training with Qur'an. And then this scholar got surprised. He said, Imam Rida himself asked? She said, yes. That's what Ziyarah means to me. And then she was surprisingly asking him, then how do you go to Ziyarah? To the extent that as if the only definition of Ziyarah that she had was to meet with the Imam. Ayatollah Bahjat had a friend.
His name was Ayatollah Fihri. Ayatollah Fihri. He was the representative of the leader in Syria for a long time, long ago. And he was almost the same age as Agha Bahjat, Rizwanullah Ta'ala alayh. And towards the end of his life, he passed away before Agha Bahjat. He goes to Agha Bahjat and says, Agha, you're not a loyal friend. You're not a loyal classmate. We started this journey together, but you left us all alone and you accelerated in this spiritual journey. You reached the peak while leaving all of us, your friends, in the beginning of the way. And if you want to give me general advices that you give to everyone, I don't need it. My beards are white. My time is limited. Give me something. Give me a key so that I can use the remainder of my life. Agha Bahjat told him, if it was anyone but you, and if it was any gathering but this gathering, that it is only me and you, a private session. And if it was anyone but you that I have known from the beginning of my journey of becoming a student of Hausa, I would have kept quiet. But since it is you, and since now we're having our own private time, I'm going to leave you with one advice. And that was a long time ago. I was able to have tasharruf to Imam Rida alayhi salam. I was able to go to the Ziarat of Imam Rida alayhi salam. And the Imam gave me 10 pieces of advice. I'm going to leave you with one of them. And this one is sufficient for you. It's a scholarly conversation. It's not two ordinary men. Therefore, it's valid and authentic. Do you know what was that advice? He says this. He said, Imam Rida alayhi salam, in his shrine, I was there, and Khud Hazrat, he himself, told me 3 times, Aya mumkin ast kasi be ma panah biavarad va panahash nadahim. Is it even possible that anyone seeks refuge to us and we do not grant them refuge? Then in the most beautiful way, the Ziarat Jama Kabira says, Man atakum naja. Whoever comes to you will have rescue. وَمَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ. It doesn't say they have a normal life. And those who decide not to come to you, it says halaka, will be vanished, will be demolished. There will be no trace left from them on the face of the earth. And on the akhirah, they're going to feel the most harm. Man atakum naja. Who comes to you, who reaches out to your door, will face absolute rescue. Please recite the salawat. Allahumma salam. All we understand this, but how can we go to the door of Ahlul Bayt alayhimus salam? Or who is having the ability to seek refuge to Ahlul Bayt alayhimus salam? The one who has their love in their heart. This muhabbat, this love of Ahlul Bayt alayhimus salam, is the requirement for the beginning. It has to be supported by action. It has to be supported by following them step by step. But the love of them in our hearts is the beginning and commencement of purification. Ziarat Jama Kabira says,
وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا. صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. So these 5 benefits are the derivatives of the love of Ahlul Bayt that we need to begin our journey. Tiban لخلقنا, a purification for us. وطهارة لأنفسنا, and a cleansing for our souls. وتزكية لنا. What does tazkiyah mean? Remember we were talking about the meaning of falah the other night? What does tazkiyah mean? Many say tazkiyah means cleansing. Right? We do not understand what does it mean. Tazkiyah is bearing this definition, and that is freedom from the burdens and the heavy loads of sins and attachments to this dunya that you have had. And in the Holy Qur'an, tazkiyah has always been prioritized over seeking knowledge. Because if you do not have tazkiyah, as Imam Khomeini rahmatullah alayhi says, if you do not have tazkiyah, even seeking the knowledge of deen, even seeking the ilm of tawheed will harm you. You go on a study under someone, but without tazkiyah, you're going to turn out to be a beast, a monster that now is aware of the knowledge of deen and is able to bring excuses to whatever they do. تزكية لنا وكفارة لذنوبنا. As at the very end, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, our sins, forgive them for the right of Ahlul Bayt. And this is intercession. This is shafa'ah. Some people mistakenly confuse the concept of shafa'ah with this old school, outdated, wrong thought that whatever we do, we just go ask for shafa'ah. That is not the case. Shafa'ah is, or the intercession is, the help of Ahlul Bayt alayhimus salam. Once you have tried so hard, there are little tiny mistakes here and there. They help you pass through the course. That is what shafa'ah means. وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا. The mahabba of Ahlul Bayt alayhimus salam is the commencement or the beginning of the journey toward haqq. On the contrary, the mahabba of Iblis, the mahabba of the enemies of Ahlul Bayt, is the commencement of the downfall. These two can't go parallel. They're two opposite directions. One is the love of Allah, the Holy Prophet and Ahlul Bayt, and the other one will lead us to a downfall. Lead us to downfall. The love of Iblis. The love of Ahlul Bayt alayhimus salam causes us to become like them. The love of Iblis will get us to imitate the sifat and the qualities of Iblis. It's all about love and hatred. It's all about association and dissociation. And when you read through these beautiful statements or phrases of Ziarat Jama' Kabira, one thing you should think of.
And that is, this ziyarah is setting milestones and a plan of life for us. Isn't it that we have in the Holy Qur'an that Rasulullah is uswatun hasana? He's the best of models to follow. The same applies to Ahlul Bayt alayhimus salam. If these sifats that they have is there, we have to follow them. In the beautiful hadith of Aql and Jahl, it's a very famous hadith of Aql and Jahl. The Ma'asum said, هیچ مؤمنی نیست, there is no mu'min که بعضی از صفات ایمان را نداشته باشد, that does not have some of the qualities of iman. مؤمن امامش را دوست دارد, a true mu'min loves his imam, و بعضی از صفات امام در او وجود دارد, and some of the qualities of imam already exists in him, as described in Ziarat Jami'a Kabira, to the extent ولی وقتی کاملا از جهل منقی و پاک شد, once he is cleansed from ignorance completely, what happens? آن وقت تمام صفات امام در او ظهور پیدا می کند. Then all of these qualities or attributions of imam will be manifested in him. Ya Abu Abdullah, you brought us together. You're helping us to move throughout this journey of love so that we become alike you. How kareem you are. How generous you are. Us who have nothing in common with our Imam of time, they're grabbing our hands. They say, come closer. Get elevated. Come upward to the extent that you become like us. And that's what they did to Salman. To the extent that they called him, they said, Salmanu minna Ahlul Bayt. He is one of us, Ahlul Bayt. Oh, he's an ordinary man. He's not even Arab. He's not even Syed. He's minna Ahlul Bayt. He's minna Ahlul Bayt. This journey has no end. There is no end and termination to being good. There is no end. We should not settle for less. If our role models are Ahlul Bayt alayhimus salam, as being said and described in this beautiful hadith, and the continuation is even more mind-blowing. It says, Ta waqti munaqqi nist, and as long as he's not cleansed, و یک نگاهی هم به جبهه دشمن دارد, and has a look towards the front of the enemies, meaning that there are some attachments towards the other side. Iman dar u kamil nemi shavad. The faith will not get completed in him. و صفات کریمه که صفات وجود مقدس امیر المؤمنین است, and the صفات کریمه, the good attributes and qualities, will not be manifested in him the way it was in the wujud and existence of Amir al-Mu'minin alayhi salam, will not be fully manifested in him. وما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارة لأنفسنا و تزکیة لنا و کفارة لذنوبنا. This is Ziyarat Jami'a Kabira. This is the ziyarah that we have abandoned, that we barely touch and think about in our lives. This is a life plan that we should set our lives based on.
And at the very end he says, وَبِمُوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا فَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَانَا. It's by your love and wilaya and guardianship that Allah subhanahu wa ta'ala has given us ilm and knowledge of the deen and everything. وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَانَا. And whatever that has been corruption in our lives, Allah subhanahu wa ta'ala removes those corruptions, reforms and fixes them by your muwalat, by your love and guardianship. بِمُوَالَاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلَمَةِ. It's by your wilaya that deen, al-kalima in here means Islam. بِمُوَالَاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلَمَةِ. Remember on the day of Qadir, this verse of the Holy Qur'an says what? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أتممت عليكم نعمتي وأكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمت الكلمة. By your muwalat, deen becomes completed. The deen without your muwalat, the deen without your wilaya is incomplete. وَعَظُمَتَ النِّعْمَةِ. Now by your wilaya, the blessings, the ni'mah, the opportunities of the life of this dunya will flourish and blossom. They can help you. Otherwise, all the blessings of the life of this dunya will harm you. The technology is meant to help you, it's harming you. All these abilities and powers that we have, if it is not under the banner of wilaya, eventually it just makes our lives even more complicated. As you can witness firsthand in the society that you're living in. You're witnessing on a daily basis. What is the difference of a life without Islam and a life with Islam? And then within the Islam itself, what is the difference of following the wilaya of Ahlul Bayt and not following their wilaya? وَأَتَلَفَتِ الْفُرْقَةِ. All these divisions and small groups, all these scatterings will come to oneness and unity. The disunity will fade into unity by your wilaya. When it comes to Muharram, we see it. When it comes to Arba'in, we see that everybody gathers around the axis of wilaya, of love of Ahlul Bayt. Hubbul Husayni yajma'una. Allahumma salli ala Muhammad. A wise poet was saying, I was reading his piece of poetry, he said, Ya Sahib az-Zaman, the only thing we have in common with you is the love of Imam Hussain alayhi salam. Our salat is nothing similar to you. None of our a'mal and actions and deeds are in any way even related to what you do. The only thing that we have and we claim that we have is the love of Imam Hussain alayhi salam. And because everyone on this path, inshallah, those who haven't gone to Arba'in will get the chance to go, and those who have made it to Arba'in in the past, inshallah, will get in the rizq and sustenance to go again. On this path, you see everybody is only paying attention to the axis of this gathering, which is Imam Hussain alayhi salam. No one complains of the heat. I'm talking constantly to the Zawar. I'm asking them, how's the weather? They don't care. It's hot, but we don't care. The attention is only on the Imam. The goal and aim is to reach to one destination all together.
then you see sacrifice. Then you see the beauty of selflessness. People sleep on the ground, but they are going through the best pleasure of their lives. It's as if they have, it's not even comparable to sleeping in a 5-star hotel in New York City. And I've experienced this myself. The love of Imam being the access of the congregation will make our lives blossom, will make us flourish, inshallah. Oh Allah, make this love of Imam Hussein alayhi salam reflected in the practice of Islam in our daily lives. Assalamu alayka ya Baba Najat Assalamu alayka ya rahmatallah al-wasi'a Assalamu ala al-Husayn مظلوم الشهيد السلام على قتيل الأبرار وأسير الكرباء صنع علي Master of the free, Son of Ali, I'm chained up, you're the key, Son of Ali, you're everything for me, Son of Ali, Mere Maula, Mere Deen o Dunya, Maula, Maula, Ya Abu Abdullah, Maula, Maula, Ya Abu Abdullah, Maula, Maula. You don't expect, you give abundantly. If I reject, you will still care for me when I neglect, you still reach out to me, Son of Ali, Mawlaya man, Deen o Dunyaya man, Aghaya man, Mawla, Mawla, Ya Abu Abdullah, when I forget, please do not forget me. I am in debt to your whole family. My one regret, not serving sincerely, Son of Ali. Let me remain amongst all of your friends. You are the same. Love that makes me ascend. Bring me again to
your shrine till my end, son of Ali. Mere Maula, mere din o dunya, Maula, Maula. Ya Abu Abdullah, Ya Abu Abdullah, Maula, Maula. Ya Abu, Ya Abu, Maula, Maula. Just like the rain poured down on this burnt seed, all of my pain you can remove indeed, Master Hussein. You're needless, I'm in need, son of Ali, son of Ali. You're my one and only, son of Ali. How come you still love me, son of Ali? You are divine mercy, son of Ali. آقای من، دین و دنیای من، مولای من، مولا، مولا. یا ابا عبدالله، مولا، 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 مولا. یا ابا لا مولا، مولا. Came towards the tent to bid the farewell with the ladies and the children. All of a sudden he heard the cries of Ali on al-Asghar. It has been said that even Lady Robab did not show up at this point. She gave Ali al-Asghar, the infant, to Lady Zainab Salamullah alayha. Bibi Zainab brought him to Imam al-Hussein. This is your last soldier, Ya Abu Abdullah. It's been said that Syed al-Shuhada got back on his horse and grabbed the infant, hugged him, carried him to the middle of the battlefield. In the same way, you raise your hand and remember Imam Hussein by saying your name. Imam alayhi salam had risen his hand while the infant was in his hand. Showed them to him, showed him to the enemy, and said, if you're not Muslims, at least be free. He is so thirsty that if you give him water or not, it'll not change his fate, he will pass out. Not long after this sentence finished, Sayyid al-Shuhada witnessed the cries of Ali al-Asghar has stopped, looked at him. He observed his head was hanging from his side. Min al-udhun ila al-udhun. Ya Bab al-Hawa'ij, Ya Ali al-Asghar, Ya Ali al-Asghar. Oh, the proof of innocence of Abu Abdullah. Oh, the proof of loneliness of the Imam. Take a look at us and grab our hands. Assalamu alaikum. Ya Ahl Bayt al-Nubuwwah,
جميعا ورحمة الله وبركاته. Please recite the salawat with Fatiha. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحسن جزاك الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین سے التماس ہے کہ تشریف رکھے اور ہم انشاءاللہ اپنے اردو کا پروگرام شروع کریں. میں التماس کروں گا میرے بھائی محمد محمد حسن سے کہ وہ آ کے سلام کے چند اشعار بارگاہ سید الشہداء میں پیش کرے. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور محمد وآل محمد صلوات. مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو. میں کیسے رہوں گی یہاں پر، میں کیسے رہوں گی یہاں پر، یہاں ہے بھلا کون میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو. رہا ہو کے گھر جانے والوں، مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو، شہیدوں کے سر ہیں جہاں پر، مجھے بھی وہیں پر سلا دو. میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی یہ سارا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو. نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں مجھے شامیوں کے سہارے، یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے، بہت خوف آتا ہے مجھ کو تمہیں واسطہ سیدہ کا، مجھے بھی وطن لے چلو،
مجھے بھی وطن لے چلو. جو پہنچے مدینہ تو اماں پھر اختے مصیبت نہ آئے. سنا اور اکبر کی باتیں سنانے کی نوبت نہ آئے. میری لاش کو دیکھ کر ہی سمجھ لے گی ہر بات صغرا. مجھے بھی وطن لے چلو. مجھے بھی وطن لے چلو. سرے شاہدی کچھ تو بولو. سفارش کرو کچھ ہماری. قضا گئی ہے تو پھر کیا. میں بیٹی ہوں بابا تمہاری. نہ انکار کر پائے گی وہ. پھوپھی سے ذرا کہہ دو بابا مجھے بھی وطن لے چلو. مجھے بھی وطن لے چلو. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جو مومنین باہر ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ ہال کے اندر آ جائیں. اب میں درخواست کروں گا میرے بھائی شجی عباس اور ساتھیوں سے کہ وہ سوز و مرثیہ کے لیے تشریف لائیں. بار محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار دیگر صلوات. بار دیگر صلوات. ہے بے قرار نازوں کی پالی اندھیرے میں ہے بے قرار نازوں کی پالی اندھیرے میں زندان ہے تڑپتی ہے بچی اندھیرے میں دم توڑتی ہے درد کی ماری اندھیرے میں
ایک بے پدر کی ایک بے پدر کو موت ہے آتی اندھیرے میں، دم گھٹ رہا ہے سینے میں اور جان جاتی ہے، دم گھٹ رہا ہے سینے میں اور جان جاتی ہے، ارض و سما سے رونے کی آواز آتی ہے بے قرار نازوں کی۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ امتحان عاشقی میں کیف پاتے امتحان عاشقی میں کیف پاتے انتہائی مشکلوں میں مسکراتے پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین امتحان عاشقی
جزاک اللہ. بازوؤں کی سلامتی کے لیے اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند ترین صلوات. بس سلام کے چند اشعار اور مختصراً مرثیے کے کچھ بند پیش کروں گا. ایک اور مل کے بآواز بلند صلوات. اس قدر بےتاب ہے دل کربلا کے واسطے، اس قدر بےتاب ہے دل کربلا کے واسطے، ہاتھ اٹھے رہتے ہیں جب دیکھو دعا کے واسطے، ہاتھ اٹھے رہتے ہیں جب دیکھو دعا کے واسطے، اس قدر بےتاب ہے دل کربلا کے واسطے، آ کے مجلس میں حسین ابن علی کے نام پر، آ کے مجلس میں حسین ابن علی کے نام پر، ساتھ لیتے جاؤ کچھ روزے جزا کے واسطے، اس قدر بےتاب ہے دل کربلا کے واسطے، یوں تڑپتے ہیں محرم کے لیے اہل عزا، یوں تڑپتے ہیں محرم کے لیے اہل عزا، حبس میں جیسے کوئی تڑپے ہوا کے واسطے، اس قدر بےتاب ہے دل کربلا کے واسطے، الفت حیدر اگر ہے جرم تو اس جرم پر، گردن حاضر ہے صدیوں سے سزا کے واسطے، اس قدر بےتاب ہے دل کربلا کے واسطے، 6 مہینے کے مجاہد لے کے آئے ہیں حسین، 6 مہینے کے مجاہد لے کے آئے ہیں حسین، امتحان سخت ہے یہ حرملا کے واسطے، اس قدر بےتاب ہے دل کربلا کے واسطے، جو علی
ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے تمام حاضرین مجلس و خصوصاً جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے تمام لواحقین اور ملت جعفریہ کے تمام مومنین اور جن کا کوئی سر کرنے والا نہیں ہے ان سب کو شامل کرتے ہوئے مر محمد و آل محمد صلوات زندہ میں جب کہ دخترے شبیر مر گئی زندہ میں جب کہ دخترے شبیر مر سفر خلد کر گئی کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی غل پڑ گیا حسین کے عاشق گزر جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ سے اٹھاؤ تو سر ذرا باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا ساکت ہے نبض ہائے سرد دست و منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں ایسا کہ مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں ایسا کہ ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں ایسا کہ میں جانتی ہوں
موت سے بدتر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو بچی یہ ماں تجھے کدھر اب ڈھونڈنے کو جا اے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دکھ اٹھا چھٹ کر پدر سے گھڑکیاں کھائیں تماچے بیوی رسل بندھی تیری گردن میں ہائے بیوی رسن بندھی تیری گردن میں ہائے جو سختیاں فلک نے دکھائی وہ سہ گئی بندے جو چھن گئے میرا منہ تاک کے رہ گئی بندے جو چھن گئے میرا منہ تاک کے رہ گئی قربان جاؤں قیدی دام بلا ہے آفت میں باد سبت نبی مبتلا مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا بیوی کو دے کہاں سے کفن بے ردا بیوی کو دے کہاں سے کفن بے ردا پہلے سے خاک میں ہے بدن سب اٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئی کنبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھٹ گئی ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھوٹ گئی اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھوٹ گئی اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھوٹ گئی نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے زندہ میں جب کہ دخترے بار دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم احسن جزاک اللہ شریف درخواست کروں گا مولانا سید احتشام عباس زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ مجلس کے لیے تشریف لائیں بار محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بار دیگر بآواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ صلی علی محمد آل محمد عجل فرج بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اپنی جانب سے ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور مرسلین کا ایک لشکر جرار بھیجا. 1,24,000 انبیاء اور مرسلین اور ان کے اوصیاء کرام ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اور جو انسان اہل تھے ان انبیاء کرام نے انہیں وہ درس دیا کہ وہ اہل افراد اہل بیت سے جڑ گئے. جو اہل ہوتا ہے وہی گھر والا ہو جاتا ہے. بیت والا ہونا اہل کے لیے سزاوار ہے اور نااہل کے لیے گھر والا ہونا بھی سزاوار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نااہل ہے، اس کے اندر لیاقت نہیں ہے کہ وہ محبت کا عنصر اپنے اندر پیدا کرے. اہل بیت پیغام محبت دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنایا. آپ کی شخصیت سراپا رحمت تھی، سراپا محبت تھی، سراپا ناز و نعمت تھی، سراپا انسانیت کا پیکر اور شرافت کا پیکر تھی، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے آپ کو عالمین کے لیے قیادت اور رہبری عطا فرمائی. رحمت للعالمین ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین قرار دیے گئے. یہ خاتمیت ایسی ہے
کہ جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیائے انسانیت کے لیے صبح قیامت تک جتنے بھی مسائل اور مشکلات تھے ان سب کو بیان کر دیا۔ قرآن کی شکل میں ایسی کتاب ہمیں عطا کی کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اور اس کتاب کی عظمت اور اس کے کمال کے لیے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ صبح قیامت تک باقی رہے گی، بلکہ اس کے بعد بھی اس کی اہمیت حوض کوثر تک پہنچانے والی ہوگی۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ یعنی یہ دونوں ہدایت کی چیزیں، ایک اہل بیت اور ایک اللہ کی کتاب، یہ صبح قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ ہم سے کیا کہا گیا؟ ہم سے یہ کہا گیا کہ تفریقے کی زندگی بسر نہ کرو۔ نسخہ کیا دیا گیا؟ نسخہ یہ دیا گیا کہ دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، ان دونوں میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، یہ متحد ہیں، یہ متحد ہیں، انہما لن یفترقا، یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن خود یہ کہتا ہے ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ اہل بیت والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اہل بیت کافی ہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں۔ اہل بیت کہتے ہیں کہ قرآن ہم سے وابستہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ بغیر قرآن کے اہل بیت کافی نہیں ہے اور بغیر اہل بیت کے قرآن کافی نہیں ہے، اس وقت تک ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے، اس وقت تک ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا انہما لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھیں؟ اہل بیت سے۔ اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھیں؟ قرآن سے سمجھیں۔ پر ہم کس قدر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہم کون سی فہرست میں آتے ہیں شیعوں کی؟ کس قدر ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اور کس قدر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے ہیں؟ اور مسلمان جنہیں یہ دونوں چیزیں دی گئی ہیں، یہاں رک کر کے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل بیت۔ امت میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے اور کی گئی ہے مشہور کی گئی ہے کہ تیسری خلافت کے زمانے میں قرآن جمع ہوا، اور اسی لیے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے نا؟ یہ آخر کہاں کی بات ہے کہ ایک نبی جس کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم تمہارے لیے کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر امت کے حوالے یہ کیا ہوتا کہ تم ہمارے صحابیوں سے جن کے پاس کچھ آیتیں ہیں، کہ ان کے پاس کچھ آیتیں ہیں، ان کے پاس کچھ آیتیں ہیں، ان کو اکٹھا کرو، ایک کتاب تشکیل دو اور وہ قرآن مجید بنے۔ پہلی خلافت گزر گئی، دوسری خلافت گزر گئی، تیسری خلافت میں یہ ہوش آیا کہ جو حافظ قرآن تھے، جن کے پاس قرآن موجود تھا، وہ مرتے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن مرتب کیا جائے۔ تو ایک قرآن مرتب کیا گیا اور باقی جن کے پاس آیتیں تھیں وہ اکٹھا کر کے جلا دی گئیں، اور یہ حمائل شریف وجود میں آ گیا۔ یہ آخر بات سمجھ میں آتی ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں ہم کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں،
یہ حدیث خود بتاتی ہے کہ پیغمبر نے اپنے زمانے میں قرآن مرتب کر دیا تھا اور کتابی شکل میں مرتب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے فرمایا ہم کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب اگر امت اسلامیہ میں یہ پروپیگنڈا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ پروپیگنڈا ہی ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں کا مطلب یہ کہ یہ کتاب پیغمبر نے خود اپنے زمانے میں مرتب کرائی، اپنے زمانے میں مرتب کی اور مرتب کر کے ہمارے حوالے کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ جو مرتب کر کے ہمارے حوالے کی، تو اس میں بھی حکمت پیغمبر اکرم یہ تھی کہ پیغمبر نے ان خاص آیتوں کو کہ جو اکثر امت کو معلوم تھی کہ یہ اہل بیت کے لیے نازل کی گئی ہے، ان کے لیے خاص جگہیں پیغمبر نے معین کی، جگہیں پیغمبر نے معین کی۔ دو جگہیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی جگہ آیہ تطہیر ہے، پہلی آیت آیہ تطہیر ہے۔ پیغمبر نے اسے کہاں رکھا؟ ازواج کے تذکرے کے درمیان۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور پھر تمام آگے کی آیتیں مؤنث کی ضمیر کے ساتھ آئیں، اور 3 آیتوں کے ساتھ اچانک ایک آیت آئی، اس میں مذکر کی ضمیر استعمال کی گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد پھر جب تذکرہ کیا گیا تو پھر ضمیر مؤنث کی استعمال کی، یعنی ازواج پیغمبر کے سلسلے میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر نے حکمت کے تحت آیہ تطہیر کو ازواج کے تذکرے میں شامل کر کے، ازواج کے تذکرے کے درمیان بیان کر کے آیہ تطہیر کی حفاظت فرمائی ہے جو اہل بیت کی منقبت میں ہے۔ آیہ تطہیر کی حفاظت فرمائی۔ غدیر میں کیا ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اگر آپ سورہ مائدہ میں دیکھیے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ حرام گوشت کا تذکرہ جہاں کیا گیا ہے، اس کے تذکرے کے بعد کہ کس کس قسم کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، اور اس کے فوراً ہی بعد ارشاد فرماتا ہے پر قرآن مجید، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی پیغمبر جانتے تھے کہ مسلمانوں کے گروہ میں کچھ منافقین ایسے ہیں کہ جو ان آیتوں کو رد و بدل کر دیں گے اگر ہم ان کو مناسب جگہ کے اوپر رکھیں، وہیں کہ جہاں نازل ہوئی تھی، تو ہم یہ آیتیں جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں گی۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کی بنیاد کے اوپر ان آیتوں کو ایسی جگہ رکھا کہ منافقین چکر میں پڑ جائیں کہ یہ آیت جو ہے وہ اہل بیت کے لیے ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن باقی بھی رہے اور اہل بیت کی فضیلت کی آیتیں بھی باقی رہے، وگرنہ ظاہر ہے کہ تحریف کرنے والے جس طرح گزشتہ کتابوں کی تحریف کر چکے ہیں اسی طرح اس کتاب کی تحریف بھی ہو جائے۔ یہ حکمت عملی کس لیے کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ یہ حکمت عملی اس لیے کی کہ اہل بیت کے فضائل جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ باقی رہیں، اپنی جگہ باقی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
قرآن کا یہ دعویٰ بھی اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، و انا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صرف ایک جملہ کافی تھا قرآن مجید کے سلسلے میں پروردگار عالم کا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، کافی تھی بات۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ پیغمبر کے ذریعے پروردگار عالم نے یہ کہلانا چاہا ہے کہ ہم نازل کرنے والے بھی ہیں اور ہم ہی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اب اگر مسلمانوں کے حوالے قرآن کر دیا جاتا تو حفاظت کا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا تھا۔ پیغمبر نے اپنے زمانے ہی میں وہ حکمتیں استعمال کی کہ حفاظت قرآن بھی ہو جائے اور فضیلت اہل بیت بھی باقی رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد۔ بات آتی ہے سمجھ میں کہ نہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ، ورنہ یہ کہنا کہ ہم کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ محمل ہو جائے گا۔ آپ نے آیتیں اور سورے کس کے حوالے کیے ہیں؟ اگر ان کا عقیدہ مان لیا جائے تو آیتیں اور سورے کس کے حوالے ہیں؟ اصحاب کے حوالے۔ اصحاب معصوم ہیں؟ معصوم نہیں۔ جائز الخطا ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اگر رسول خدا خطا کرنے والے اصحاب کے لیے قرآن کے جمع کرنے کا فریضہ ان کے حوالے کر کے جاتے تو قرآن میں کیا کیا تماشا ہوتا۔ اس تماشے کو قرآن سے، اس تماشے سے قرآن کو بچانے کے لیے پیغمبر نے کیا کیا؟ قرآن جو نازل ہوا اپنے ہی زمانے میں اس کو مرتب کر دیا، اور مرتب کیا تو معصوم نگاہوں نے مرتب کیا، معصوم ہاتھوں نے مرتب کیا۔ اب اگر معصوم نگاہیں اور معصوم ہاتھ مرتب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے، اس لیے کہ عصمتی ہاتھوں نے اسے ترتیب دیا ہے۔ اور اگر عصمتی ہاتھوں نے ترتیب دیا ہے تو صبح قیامت تک کے لیے قرآن کا ایک لفظ بھی رد و بدل نہیں ہوگا۔ یہ رد و بدل ہونا کہ بعد میں یا پہلے آنے والی آیتیں منشاء رسالت کے تحت تبدیل کی جائیں، یہ تحریف نہیں ہے۔ منشاء رسالت کے تحت یہ جو تبدیل کی جا رہی ہیں اسے تحریف نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پیغمبر وحی کرتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے۔ پیغمبر تو وحی کرے گا نا جو اس کے اوپر وحی نازل ہوگی۔ جب آپ عمل کے سلسلے میں دیکھیں گے تو کہا جائے گا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یا آپ کنکریاں نہیں مارتے، اللہ کنکریاں مار رہا ہے۔ جب آپ زبان کے سلسلے میں پیغمبر کی دیکھیں گے تو قرآن یہ کہے گا کہ آپ تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، مگر یہ کہ وحی نازل ہوتی ہے تب بولتے ہیں۔ تو آپ کا عمل بھی، آپ کا کردار بھی، آپ کی زبان بھی، یہ سب جو ہے قرآن کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے۔ جب قرآن کی حفاظت میں لگی ہوئی ہیں تو ایک طرف قرآن کی حفاظت کرنا ہے، دوسری طرف اہل بیت کی فضیلت کی حفاظت کرنا ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اپنے زمانے میں اس قرآن کو مرتب کر کے گئے تھے، اور یہ ترتیب منشائے پروردگار کے تحت ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں یہی قرآن ہمارے لیے محکم ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ ایک دوسرا پہلو ہے اہل بیت۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شان ایسی ہے کہ جو رسول کی شان ہے۔
رسول معصوم ہے، اہل بیت بھی معصوم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا کوئی ضروری ہے کہ اہل بیت بھی معصوم ہو؟ یا یہ کہہ دیجئے لفظیں بدل کر کے کہ رسول خدا تو معصوم ہیں، کیا ضروری ہے کہ ان کے جانشین بھی معصوم رہیں؟ کیا ضروری ہے کہ ان کے جانشین بھی معصوم رہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے جانشینوں کا معصوم ہونا اس لیے واجب اور ضروری ہے کہ عصمت پیغمبر اکرم کے اوپر زوال آ جائے گا. پیغمبر کی عصمت کے اوپر زوال آ جائے گا، ان کی سیرت تبدیل ہو جائے گی. سیرت پیغمبر تبدیل نہ ہونے پائے، اسی لیے پروردگار عالم نے پیغمبر کے جانشینوں کو بھی معصوم رکھا. اور جب پیغمبر کے جانشینوں کو معصوم رکھا تو یہ بھی کہہ دیا، پیغمبر کی زبانی کہلا دیا، امت کے حوالے یہ بات کر دی کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. تم اگر ہمارے جانشینوں کو دیکھنا چاہو تو ہمارے جانشین اپنے اپنے نام کے اعتبار سے علی، حسن، حسین تو ہیں، لیکن کردار کے اعتبار سے سب ایک طرف سے محمد ہیں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ امت کے شعور کے اوپر ہے کہ کس قدر معرفت رکھتے ہیں پیغمبر کے اصحاب اور پیغمبر کے چاہنے والے. آیا قرآن کے ساتھ ویسے ہی احترام کیا گیا کہ جیسے پیغمبر نے فرمایا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ احترام کا تو کوئی تصور نہیں. کبھی اگر ضرورت پڑی اور اپنی شکست کو دور کرنا ہوا تو نیزوں کے اوپر قرآن بلند کیے گئے، ہے نا؟ اور کبھی ایسا موقع بھی آیا کہ اموی خلیفہ نے قرآن کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر تیروں کی بارش کر دی. اس نے ایک استخارہ دیکھا اور استخارہ اس کے خلاف آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے ڈرا رہا ہے، اور پھر سامنے قرآن کو رکھا اور تیروں کی بارش کر دی، قرآن کو پارا پارا کر دیا. یہ وہ تھے کہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتے تھے. اگر معصوم ہوتے تو یہ حرکت نہ ہوتی. غیر معصوم ہیں اور اپنے آپ کو پیغمبر کا خلیفہ کہتے ہیں. قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اہل بیت کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک ہوا. اگر قرآن کو باشعور لوگ پڑھتے تو کبھی اہل بیت سے بغاوت نہ کرتے. قرآن کو اپنے نقطۂ نظر سے اور اپنے جسے کہنا چاہیے مطلب پرستی کی بنیاد کے اوپر قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی. نہ قرآن سمجھ میں آیا، نہ اسلام سمجھ میں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ایسے ہی اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اب اہل بیت کو سمجھنے کی بات تو دور رہی، پیغمبر کو سمجھنے میں کتنی کوتاہی کی کہ پیغمبر سے بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، پیغمبر کے اوپر شیطان کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے نا؟ آیتیں قرآن تبدیل کر دیتا ہے، شیطان تبدیل کر دیتا ہے، پیغمبر کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو یہ پیغمبر کی سیرت بنائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی نظر سے اگر اہل بیت کو دیکھتے تو کس طرح دیکھتے. لہذا پروردگار عالم نے یہ طے کیا کہ جس طرح معصوم میں نے پیغمبر کو بنایا ہے، اسی طرح اس کے جتنے جانشین ہوں گے ان کو معصوم بناؤں گا، اور معصوم بنا کر کے یہ کہوں گا کہ یہ اول سے لے کر کے آخر تک کردار و گفتار میں سب محمد ہیں. امت بے شعور تھی، بے شعور رہی، نہ اسے قرآن سمجھ میں آج تک آیا، نہ اہل بیت آج تک سمجھ میں آئے. اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا تو اہل بیت سمجھ میں آ جاتے.
اگر اہل بیت سمجھ میں آ جاتے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا، اور جب دونوں سمجھ میں آ جاتے تو تفریقے کا امکان ہی ختم ہو جاتا، امت محمدی اپنے آپ معراج کی منزلوں سے ہمکنار ہو جاتی۔ لیکن یہ ہوا نہیں۔ ہوا کیا؟ جس طرح قرآن کی بے حرمتی کی، تو جب قرآن والوں نے قرآن کی بے حرمتی کر دی ہے تو یہ تاریخی نظیر ہے کہ نہیں؟ اب اگر قرآن کو ماننے والے نہیں بلکہ قرآن کے دشمن قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں تو تمہیں مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ پہلے اپنے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے ان پر پہلے لعنت بھیج دو، اس کے بعد ان لوگوں کو برا بھلا کہو۔ اس کے بعد ان لوگوں کو کہ جو آج قرآن کی توہین کر رہے ہیں ان کو برا بھلا کرو۔ تم نے دروازہ خود ہی کھولا ہے، تم نے تو دروازہ خود ہی کھولا ہے، تم نے خود قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ تو اب اگر آج قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے تو، اور اسی طرح سے پیغمبر کی شخصیت کے اوپر، تو قرآن کی توہین کرنے والے آج اور قرآن کی پیغمبر اسلام کی بے حرمتی کرنے والے آج، علماء میں سے پورا عالم اسلام ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو قرآن کی اور پیغمبر اکرم کی توہین کے جواب میں فتویٰ صادر کرتا ہے۔ وہ عام مسلمانوں کا عالم نہیں ہے، شیعہ اہل بیت کا عالم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ادھر سلمان رشدی کے مقابلے میں جس نے فتویٰ صادر کیا تھا وہ شخصیت کون سی تھی؟ امام کی شخصیت تھی، اور اس امام کی ایک لائن کے فتوے نے پورے عالم کفر کو لرزہ براندام کر دیا تھا۔ اس لیے کہ یہی ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے قرآن کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اور سیرت پیغمبر کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وقت زیادہ نہ لوں گا میں، ابھی گویا 25 منٹ 27 منٹ رہے، میں نے گویا آپ کو زحمت دی ہے، 5-7 منٹ اور آپ کو پریشان کروں گا۔ پھر یہ چونکہ معرفت نہیں تھی قرآن کی تو قرآن کی حفاظت نہیں کی، اہل بیت کی معرفت نہیں تھی۔ کیوں معرفت نہیں تھی؟ اس لیے کہ غیر معصوم معصوم کو سمجھ نہیں سکتا، غیر معصوم معصوم کی معرفت۔ اگر ولایت اور محبت باقی ہے تو عرفان حاصل کر لے گا، اور اگر ولایت اور محبت حاصل نہیں ہے، یعنی غدیر کے پیغام کو اگر دل میں اتارا ہے تو غیر معصوم بھی معصوم علی تک پہنچ سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیر معصوم بھی معصوم امیر المؤمنین تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر معرفت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو ان ذوات مقدسہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو ہوا کیا؟ ہم ایک واقعہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ شعور اس وقت ہی بیدار ہوتا ہے کہ جب انسان مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو شعور کے دریچے کھلتے ہیں اور عقل کی پرتیں، عقل کے دروازے کھلتے ہیں، تب جا کر کے ولایت اہل بیت کے راستے سے عرفان الہی تک بندہ پہنچتا ہے۔ معرفت پروردگار اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب علی کے دروازے سے خدا تک پہنچا جائے، بغیر اس کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ وگرنہ اگر خدا کو ان کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو وہ 18 سال کا ایک نوجوان نظر آئے گا، ہے نا؟ بہت ہی دلکش، جس کے پیروں میں سنہری جوتے ہوں اور جو وہ عرش کے اوپر بیٹھے
تو یہ گڑگڑاہٹ جو ہوتی ہے یہ اس کے تخت کی چرچراہٹ سمجھ میں آئے گی. ان کی کتابیں پڑھیے, یہ ساری باتیں انہی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم قیامت کے دن خدا کو دیکھیں گے, اللہ دکھائی دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ نہ اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے بے شعوری میں, نہ محمد عربی سمجھ میں آ سکتے ہیں بے شعوری میں, نہ اہل بیت سمجھ میں آ سکتے ہیں بے شعوری میں. شعور کی تقسیم کہاں سے ہوتی ہے؟ در اہل بیت سے ہوتی ہے. دروازے علی کے اوپر آؤ تمہیں شعور بھی تقسیم کیا جائے گا, اور جب شعور تقسیم کیا جائے گا تو اسی شعور کی دولت پانے والوں کا نام سلمان ہوگا, ابو ذر ہوگا, مقداد ہوگا, عمار ہوگا, حبیب ابن مظاہر ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بے شعور ہیں وہ آج تک اہل بیت کو اور قرآن کو نہیں سمجھ پائے. میں نے کہا ایک داستان سناتا ہوں آپ کو. ایک محلے میں چوراہے کے اوپر میونسپلٹی نے بلب لگایا روشنی کے لیے. سڑکیں اوبڑ کھابڑ تھیں, سڑکوں کے بنانے میں پیسہ زیادہ لگتا تھا, بلب لگانا آسان تھا. بلب لگا دیا میونسپلٹی والوں نے, اور اس کے بعد پھر وہ جو آم کا زمانہ تھا, لڑکے آم توڑنے کے لیے باغوں میں جاتے تھے اور ڈھیلے چلاتے تھے, اور ڈھیلوں سے آم توڑتے تھے. ڈھیلا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, تو ڈھیلوں سے آم توڑتے تھے. اب دن بھر جو ہے وہ آم توڑنے میں ڈھیلے استعمال کیے. جب شام ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب کیا کریں, اب کس کو نشانہ بنائیں؟ تو کسی منچلے نے کہا کہ بہترین نشانہ یہی بلب ہے. رات کی تاریکی میں لڑکوں نے ڈھیلے سنسنانا شروع کیے, کسی کا لگ گیا بلب کے اوپر, اندھیرا چھا گیا. اب چور اچکوں کی بنائی. عالم اسلام کا یہی حشر ہے کہ جب دنیا کو تاریک کر دیتے ہیں تو چور اچکے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بڑے بوڑھے گئے میونسپلٹی کے دفتر, کہا بھائی وہ بچوں نے توڑ دیا ہے, دوسرا بلب لگا دیجئے, بڑی پریشانی ہو رہی ہے. کہا اچھا جا کے لگا دیں گے. آئے, دن میں لگا دیا. شام کو روشنی ہوئی, بچوں کو پھر موقع مل گیا. انہوں نے کہا اچھا موقع ہے, رات اور ہونے دو, جب اندھیرا ہو جائے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں تو اب پھر نشانے بازی کریں گے. نشانے بازی چل رہی ہے. پھر کسی کا پتھر جو ہے اس بلب کے اوپر لگ گیا, پھر اندھیرا چھا گیا. جب اندھیرا چھا گیا پریشانی ہوئی, 2-3 دن. پھر یہ لوگ گئے بڑے بوڑھے محلے کے میونسپلٹی کے دفتر, کہ بھئی ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ پیسہ لے لیجئے, لگا دیجئے. کہا اچھا ٹھیک ہے لگا دیتے ہیں. تیسری مرتبہ پھر بچوں نے اپنا کارنامہ انجام دیا, پھر بلب ٹوٹ گیا, پھر اندھیرا چھا گیا, ہے نا. جب اندھیرا چھا گیا تو اب چوتھی مرتبہ کس منہ سے جائیں یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے لیے سہولت بلب کی روشنی کے مہیا کیجیے. میونسپلٹی والوں نے کہہ دیا تھا 3 مرتبہ لگانے کے بعد کہ اب آئیے گا نہیں, اب آپ کو اندھیرے میں رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے, اس لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو باشعور نہیں بنایا. آپ نے اپنے بچوں کو باشعور نہیں بنایا, روشنی کی قیمت نہیں سمجھائی. توجہ ہے کہ نہیں؟ روشنی کی ویلیو نہیں سمجھائی. لہذا اب جب تک کہ ان کو روشنی کی ویلیو سمجھ میں نہ آئے ہم بلب نہیں لگائیں گے. اللہ رے کرم پروردگار کا کہ اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں روشنی کا انتظام کیا. لیکن جو عالم اسلام میں منافق گھس آئے تھے
انہوں نے ایک ایک کر کے روشنیوں کو گل کرنا شروع کیا. پہلی روشنی گل کی, دوسری روشنی گل کی. یہ کرم پروردگار کا تھا کہ اس نے تیسری روشنی کے اوپر چوتھی روشنی بھی ہمیں دی, پانچویں روشنی بھی دی ہمیں, چھٹی روشنی بھی ہمیں دی, ساتویں بھی دی, آٹھویں بھی دی. روشنی پہ روشنی پروردگار عطا کرتا رہا, اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم تھا. جب آخری روشنی بچ گئی تو پروردگار عالم نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ اب یہ روشنی اسی وقت تمہارے سامنے لائی جائے گی جب پوری امت اسلامیہ باشعور ہو جائے اور خدا کے نور کی اہمیت کو سمجھنے لگے. جس دن مسلمان اتنے باشعور ہو جائیں گے کہ اللہ کے نور کی اہمیت کو سمجھنے لگیں, اسی دن پردہ غیب سے حضرت حجت ظاہر ہو جائیں گے اور عالم اسلام کو عدل و انصاف سے بھریں گے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں؟ روشنی تو بہت ہے لیکن ہم اندھیرے میں ہیں. ابھی تک ہمیں حقیقتیں سمجھ میں نہیں آتی, اور چونکہ حقیقتیں سمجھ میں نہیں آتی لہذا وہ روشنی بھی باہر نہیں آ رہی ہے. لیکن اس روشنی کا کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ روشنی ایسی روشنی ہے کہ پردے میں بھی رہے گی اور اجالا بھی کرے گی. اجالا بھی کرے گی, پردے میں بھی رہے گی, اجالا بھی کرے گی. کہا وہ کیسے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح آفتاب بادلوں کے پیچھے چھپنے کے باوجود روشنی دیتا ہے. یہ حدیث کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا جس طرح بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا آفتاب دنیا کو روشنی عطا کرتا ہے, اسی طرح پردہ غیب میں چھپا ہوا میرا جانشین دنیا والوں کو ہدایت کی روشنی دیتا رہے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اہل بیت اسی لیے تشریف لائے تھے کہ انہوں نے اپنی جان کی بازیاں لگا کر, میں نے ابھی سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ روشنیاں خاموش نہیں کی جاتی رہیں, دنیا کے مظالم اہل بیت کے اوپر جاری رہے. حجت الہی, ہر امام اپنے زمانے کی حجت, اگر حجت اس دنیا سے اٹھ جائے تو یہ زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو نگل جائے. حجت الہی کی اہمیت اتنی ہے, لیکن ایک کے بعد ایک حجت الہی اس دنیا کے تحفظ کے لیے, حفاظت کے لیے ہمارے درمیان رہی ہے. آج ہمارا امام بھی ہماری حفاظت کے لیے ہے, ہمارا محافظ ہے. کربلا والے بھی محافظ تھے. انہوں نے یزید کی بدعمالیوں کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے اپنے خون سے چراغ جلائے, اپنی قربانیوں سے دنیا کو روشن کیا. وہ روشنی جو حسین کے خون سے کربلا میں روشن کی گئی, وہ چراغ جو حسین کے خون سے کربلا میں جلے, آج تک ان کی روشنی باقی ہے. آج تک وہ تاریکیوں سے لڑ رہے ہیں, وہ دیے, وہ چراغ. اسی لیے حسین کے لیے پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا, حسین ہدایت کا چراغ. لیکن حسین کیا لے کر کے آئے تھے کربلا میں؟ اپنی ساری زندگی لے کر کے آئے تھے کربلا میں. جو کچھ تھا مدینے سے اٹھا کر لے آئے تھے. یہ مصلحت تھی کہ جناب فاطمہ صغریٰ وہاں تھیں یا نہیں تھیں. ایک بچی تھی مدینے میں رہ گئی تھی, جس کے لیے یہ ملتا ہے کہ سر سے پاؤں تک
جناب فاطمہ زہرا کی ہو بہو تصویر تھی، لہذا آپ اسے، قدرت نے بیمار ڈال دیا، آپ اسے نہیں لائے۔ عزیزو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑا، 17 دن کے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا۔ ماں ساتھ آئی تو یہ 17 دن کا لاڈلا بھی ماں کے ساتھ آیا۔ سینے پر سونے والی سکینہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ ساری قربانیاں حسین نے خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دی ہیں، ہماری ہدایت کے لیے دی ہیں ساری قربانیاں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسین والا بنا کے رکھیں، دنیا ہمیں شیطان والا بنانے جا رہی ہے، حسین والا بنا کے رکھیں۔ وہ بچی جو کربلا میں اپنے بابا کے رہوار کو در خیمہ کے اوپر ہنہناتا ہوا سن کے بیویوں کے ساتھ منہ پر تماچے مارتی ہوئی نکلی تھی، خیموں سے نکلی تھی، اور بیویوں نے چاروں طرف حسین کے گھوڑے جواد کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور رو رہی تھیں، بین کر رہی تھیں۔ اس بچی نے رہوار کے کانوں میں جھک کر کے یہ کہا تھا، اے میرے رہوار، اتنا بتا دے کہ وقت ذبح میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا ذبح کر ڈالا گیا۔ 4 برس کی کمسن بچی کے جذبات کیا ہوتے ہیں، احساسات کیا ہوتے ہیں، آپ محسوس کیجئے۔ سکینہ نے جب بابا کو رخصت کیا تھا تو اتنی شدت کی پیاس بابا کی محسوس کی تھی کہ بعد شہادت حسین رہوار کے کانوں میں یہ فرماتی ہیں، اتنا بتا دے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا یا اسے پانی ملا ہے، پانی دیا گیا۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ بس آخری منزل اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ عزیزو، یہ 4 برس کی کمسن بچی جو حسین کے سینے کے اوپر ہی آرام کرتی تھی، شام غریباں وہاں پہنچی جہاں حسین کا لاشے بے سر پڑا ہوا تھا زمین کے اوپر، اور وہ پامال سم اسپا ہو چکا تھا، تیروں کو اور تلواروں کا ڈھیر حسین کے جسد اطہر کے اوپر تھا۔ اپنے نازک ہاتھوں سے تلواروں کے اور ٹوٹے ہوئے نیزوں کے ڈھیر ہٹا کر کے بابا کے سینے پر اپنے لیے جگہ بنا کر کے لیٹی۔ جب زینب نے آ کر کے اٹھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ بی بی چلو خیمے میں چلتے ہیں، یہاں کس کے سینے کے اوپر سو رہی ہو، تو تڑپ کے کہتی ہیں، پھوپھی اماں یہ میرے بابا ہیں جو آرام کر رہے ہیں۔ جزاکم ربکم۔ یہ کمسن بچی کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کبھی تماچے کھاتی ہوئی، کبھی تازیانے کھاتی ہوئی شام تک پہنچی، اور شام تک بی بی کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ بدن کے خون سے آپ کے کپڑے آپ کے جسم سے چمٹ کے رہ گئے تھے۔ اور جب بابا کا کٹا ہوا سر زندان میں لایا گیا تو آپ نے اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد یہ کہتی جاتی ہیں، بابا وہ کون تھا جس نے مجھے یتیم کیا؟ بابا وہ کون تھا کہ جس نے آپ کا گلا کاٹا؟ بابا وہ کون تھا جس نے آپ کے اوپر یہ ظلم و ستم کیا؟ اہل حرم سکینہ کے بین سے روتے رہے، ایک مرتبہ متوجہ ہوئے تو دیکھا سکینہ چپ ہو گئی۔ سکینہ چپ نہیں ہوئی تھی، روح جسد عنصری سے پرواز کر گئی تھی، اپنے بابا کے سر کو آغوش میں لیے رخسار پہ رخسار رکھے ہوئے سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جزاکم ربکم۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے ایام عزا۔ اس سال بھی تمام ہوتے جا رہے ہیں، کچھ دن باقی ہیں اور ہم حسین کی عزا منا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہی بچی قید خانے میں دفن کی گئی، کس طرح سے
اسی لباس میں دفن کی گئی کہ جس لباس میں اس نے اپنی آخری سانس لی تھی۔ سید سجاد نے اپنے انہی ہاتھوں میں اٹھا کر سکینہ کو قبر تک پہنچایا۔ مٹی جو ہٹائی تو دیکھا ایک قبر نمودار ہے، لے کے اترنا چاہتے تھے کہ آواز آئی، اے میرے بیٹے سجاد، لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ حسین کی آواز سنی، بابا سے سید سجاد نے فرمایا، بابا ارے یہ امانت تو آپ کے حوالے ہے، لیکن اس کا بدن زخموں سے چور چور ہے۔ جزاکم ربکم، آپ مصاب ہو لیے، لیکن ایک منزل وہ آئی کہ قید خانے سے اہل حرم کو رہائی مل گئی، اور قید خانے سے اہل حرم نکلے ماتم کرنے کے لیے، مجلس برپا کرنے کے لیے۔ زینب علیہ مقام نے شام کے سے نکل کر مجلس عزا برپا کی اور تبرکات حاصل کیے گئے، سارے تبرکات تقسیم کر دیے گئے، پھر اماریاں لائی گئیں تاکہ بیویوں کو سوار کیا جائے۔ اب یہ اماریاں پردے کے ساتھ آئی تھیں، احترام سے انہیں سوار کیا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اور جناب رباب نے فرمایا، اس قافلے کو لے کے چلو، لیکن زندان کے راستے سے لے کر کے چلو۔ بی بی زندان کے راستے سے کیوں؟ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ اپنی بچی سے رخصت ہو لیں۔ بیویاں زندان کے دروازے کے اوپر اتری، رباب اونٹوں سے اتری، جناب زینب اونٹ سے اتری، اترنے کے بعد ننھی سی قبر کے پاس آئی، آواز دی، اے بی بی، شام کے وقت جب پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی، اے پھوپھی اماں یہ پرندے سویرے کو کہاں جاتے ہیں، شام کو کہاں جاتے ہیں؟ تو آپ ہی فرماتی تھی یہ پرندے صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں روزی کمانے کے لیے، شام کو اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب سکینہ جواب دیتی تھی، ہمیں اپنے گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ بی بی گھر جانا نصیب نہ ہوا، قید خانے میں آپ کی قبر بن گئی، رباب بیٹھ گئی قبر کے اوپر۔ اے بی بی ارے وطن جانے کی تمنا تھی، قافلہ تیار ہے، قافلہ تیار ہے، ہم مدینے جا رہے ہیں، کیا مدینے نہ چلو گی ہمارے ساتھ؟ ایک مرتبہ عجب نہیں کہ قبر جناب سکینہ سے آواز آئی ہو، اے پھوپھی اماں میں یہیں رہ جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ مدینے نہ جاؤں گی، اے سکینہ کوئی پیغام ہو تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، پھوپھی اماں میں جب بابا کے سینے پر سو رہی تھی مقتل میں، بابا کے کٹے ہوئے سر سے یہ آواز آئی، اے مدینے والو، اے میری بچی جب مدینے جانا تو مدینے والوں سے کہنا جب بھی تمہیں پیاس لگے مجھ غریب کی پیاس یاد کر لینا۔ اے پھوپھی اماں میں یہ پیغام آپ کے حوالے کر رہی ہوں کہ میرے بابا نے یہ فرمایا کہ جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا، مدینے والوں کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا جب بھی کسی غریب کے مرنے کی خبر سنے تو مجھ حسین غریب کو یاد کر لے، اور جب بھی ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس یاد کر لے۔ جزاکم ربکم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، نیک اعمال کی توفیق کرامت کر، برے اعمال سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہماری اس تعزیت کو امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچا دے کہ جو ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، مولا ہماری اس تعزیت کو قبول فرمائیے۔ پروردگارہ آپ کے پروردگار عالم آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ہم بنفس نفیس آپ کی بارگاہ میں آپ کے جد بزرگوار کی تعزیت پیش کریں۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. تماچے پر تماچے کھا رہی ہے سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے تماچے پر تماچے کھا رہی ہے سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے تماچے پر تماچے کھا رہی ہے سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے تماچے پر سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے تماچے پر تماچے کھا رہی ہے سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے تماچے پر تماچے کھا رہی ہے سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے اسے بازار غربت لا رہی ہے سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے تماچے پر تماچے کھا رہی ہے سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے تماچے پر تماچے کھا رہی ہے سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے تماچے پر تماچے کھا رہی ہے سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے سرے عباس ہے سنا پر بھتیجی سامنے بیٹھی ہے مضطر بھتیجی سامنے بیٹھی ہے مضطر چچا کو بس یہی بتلا رہی ہے سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے تماچے قید ہو کر جا رہی ہے پپی کے ساتھ پنجوں پر چلی ہے کبھی رستے میں ناکے سے گری ہے کبھی رستے میں ناکے سے گری ہے وطن سے دور ہے گھبرا رہی ہے سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے تماچے پر تماچے کھا رہی ہے سکینہ قید ہو کر جا رہی ہے تماچے پر تماچے اماں فضا
بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہے آنکھیں آنکھوں کے خون سے راستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلی ہے پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جھکرے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں صلی اللہ محمد متوجہ جا السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیک یا ابا الحسن یا ابا محمد الحسن بن علی السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين